लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और आज हमारे मंच पे मौजूद हैं ज़ेपिस्ट में सोशल साइंसेस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रियाज शेख साहब। रियाज शेख साहब जो हैं वो सोसाइटी को डील करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, किताबें हैं। तो उसकी पॉलिटिक्स, जवानी में उसने पॉलिटिक्स भी की और लेफ़्ट लीनियंट रहे और टिल्ट उसकी लेफ़्ट थी। आज हम लेफ़्ट की पॉलिटिक्स पे कि ख़ुद ये लेफ़्ट में कैसे आए और आज लेफ़्ट का ये हाल क्यों है, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने तमीज़ बांध ली है, बस आप ये बताएं कि आप इस पॉलिटिक्स में कैसे मुतासर कैसे हुए, फिर आपने क्या क्या देखा और आज लेफ़्ट की ये हालत क्यों है। लंबी कहानी है लंबा कैसा है। अच्छा, आप जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती एक्सपोजर है तो मैं बताऊँ कि ज़ियाउल-हक के ने 80s में जो स्टूडेंट यूनियन बैन की ना, तो हम तो उस वक्त स्कूल में थे। तो मेरा जो बड़ा भाई था वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, PSF में वो था, डिग्री कॉलेज जैकबाद में जो है वो इलेक्शन लड़ते थे और वो सारा सिलसिला था। क्या नाम है? इरशाद अहमद शेख, इंतकाल हो गया उसका बाद में किसी से। तो वो आखिरी मतलब उस वक्त मुझे जहन से भी याद है, छोटे छोटे कार्ड बनते थे ना, आपको याद होगा ना, छोटे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छपाते थे, चंदे जमा होते थे, चीज़ें दी जाती थी, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता था पूरा ना कि जीते जा रहे हैं ये। तो वो पहली समझो नर्सरी थी कि डिग्री कॉलेज जैकबाद में मेरा जो बड़ा भाई था हम मुझे तो बदकिस्मती से ये थी कि हम वो कैडेट कॉलेज में चले गए तो उस किस्म का वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो हमने जब आते थे तो देखते थे। दूसरा एक्सपोजर जो मिला वो मिला MRD की मूवमेंट के दौरान। जब MRD की मूवमेंट, आपको भी याद होगा, दोस्तों को याद होगा कि MRD की मूवमेंट में लोग वॉलंटियरली गिरफ्तारियाँ देते थे, आपको याद होगा, कोर्ट अरेस्ट इसको कहते। तो और ये तकरीबन मतलब गर्मियों के दिन थे, अगर 14 अगस्त में शुरू हुआ था। 14 अगस्त में, तो उस दौरान वो कॉलेज से छुट्टियाँ भी होती। तो मैं 83 में रिटायरों में था। तो हम आए तो शहर में नया कि शाम में एक सेलिब्रेशन होती थी कि टांगे पे लोग निकलते थे, हार डाले जाते थे लोगों का, और जो है ना कि गिरफ्तारी करी जाएगा, ढोल बजता था, मतलब फ़ख्र से जाता था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी देने के लिए लोग जो है वो जा रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल था कि जी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, डेमोक्रेटिक ये है। उस दौरान फिर ये बात भी आई हुई थी कि नज़ीर अब्बासी शहीद को जो है वो इस तरह मार दिया गया है और सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ हैं, सब कुछ है। तो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, तो हमारे पास भी था। मैं याद पता है उस वक्त जैकबाद में हमारे पास सीन बे खोसो, सिकंदर बा खोसो बड़ा उसका नाम था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी काम करता था। उसके साथ जो थे वो अपना अब्दुल करीम गदाई साहब का जो बेटा था फतेह आबिद, वो भी लेफ्ट लीनियन था, वो भी काम करता था। इसी तरह बाद में कुछ और लोग जिस तरह इमदाद उल हक साहब वगैरह भी थे, ये भी लोग सामने आ गए। इसी तरीके से जो कुछ हमारे दोस्त थे, डॉक्टर धर्मपाल नाम था, जो कि बाद में वो इंडिया चले गया। तो वो सारे इसके साथ होते हैं। इनके सीनियरों में ये इमदाद जो साथ वाले जो थे, हमारा सीनियर था, मतलब जो इमदाद चांडिया वगैरह जो सारे थे, ये लोग सारे थे, उनके विजिट्स भी होते। तो मेरे भाई के जो क्लास फेलोज थे, वो उनमें से कुछ जो दोस्त थे जामशोरों में पढ़ते थे। तो जामशोरों आप समझ जाते हैं कि आइडियल बेस है सिंध की पॉलिटिक्स का, चाहे वो आप लेफ़्ट का है चाहे नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है। तो वो जब आते थे तो उस दौरान किताबें और चीज़ें भी लेकर आते थे। ये भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिड-80s का हो गया। इस दौरान रसूल अशफली की चीज़ें आते थे कौमी सवाल के ऊपर, और बाकी सारा जो है सोशलिस्ट तर्जुमे होचीमन की चीज़ें ट्रांसलेशन होकर आई, आपको सारा पता है सारी चीज़ों का। डॉक्टर फरोज़ अहमद की चीज़ें आना शुरू हो गई। फिर बाद में जो है डॉक्टर जो है अपने मुबारक साहब की भी चीज़ें आना शुरू हो गई, जब शुरू से आती थी हाजिरी। तो वो एक तबकाती शऊर भी आना शुरू हुआ, एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हुआ। और फिर जिस किस्म की सोसाइटी, ये आप वो चीज़ देख रहे थे कि जो कि एक आइडियोलॉजी एक उसके साथ ही, दूसरी तरफ ज़ियाउल-हक का बढ़ता हुआ जो नॉन डेमोक्रेटिक और मजहबी इंतहा पसंदी का चीज़ है। तो फिर आपको और लगा कि यार सोसाइटी तबाही की तरफ जा रही है,
اور آپ کو اس طرف آنا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں ایک جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ ہوئی کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو وہ ایک میرے خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں اپنا، یہ سب بڑی حیرت انگیز آپ کو بات عجیب لگے گی کہ میرا جو تھوڑا جو لیفٹ کی طرف جو جو نا انٹلیکچوئل لیفٹ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ ایسے ہوا کہ پیٹارو میں میرے استاد تھے ایک، اور وہ تھے پروفیسر مختار صدیقی صاحب. وہ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہے تھے، اور کانپور میں آپ کو یاد ہے کہ 60s میں فسادات ہوئے تھے. تو یہ لوگ وہاں آ گئے تھے، اور کوٹڑی کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت لیبر کی اسٹرگل بھی تھی، اور وہ سارا تو وہ کوٹڑی میں آ کے رہے تھے. اور کوٹڑی کے بعد انہوں نے جو کچھ وہاں سے پڑھ کر آئے تھے، کچھ یہاں. تو پھر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی ایک بہت بڑی چینج کا ایک علامہ تھی نا، حمایت علی شاعر سے لے کے سارے لوگ ادھر سے آئے. تو وہاں انہوں نے کہا پھر وہ ہمارے پاس وہ پٹاروں میں آ گئے اردو پڑھانے کے لیے. تو میں کچھ مطلب لائبریری، پٹاروں کی لائبریری بہت بڑی لائبریری تھی، ہزاروں کتاب تھے. آپ بھی شاید میرے خیال ابھی بھی ہوگی، میرا کافی ہے. تو میں نے وہاں سے کچھ چیزیں جب نکالی، اور ادھر یہ ضیاء الحق کا اسلام آ گیا تھا. سوری اپنی بات کی تو میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں کہ ہم جب پٹاروں میں سلیکٹ ہو کے گئے نا، تو وہاں یہ سارے ٹیسٹ میں پاس کر کے جو تھے، اپنا ریٹن ٹیسٹ، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، انٹرویو، ہم وہاں پہنچے. یہ میں بات آ رہا ہوں اگست 1981 کی بات. اس زمانے میں آپ کے نا وہ 14ویں صدی کی سینچنری منائی جا رہی تھی، یاد ہے آپ کو جی؟ وہ جو تھا تو اس میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اس کو ہیڈ کرتے، پتہ نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال وہ تھا 14ویں صدی ہو رہی تھی. ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک ہفتے کے بعد وہ ہوا کہ بھائی نیا ٹیسٹ ہوگا. ہم سب پریشان، بھائی کون سا بھی ٹیسٹ ہوگا؟ تو پہنچ گئے. بہرحال کہا کہ جی قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ ہوگا، کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے. ہم جو سندھی بلوچ تھے، کیونکہ وہ آل پاکستان ٹیسٹ ہوتا تھا نا، آپ کو پتہ ہے، ان میں آل پاکستان جو ایڈمیشن ہوتا تھا. ہم سندھی بلوچ تو جس ماحول سے گئے تھے وہ بھی آپ ہی سمجھتے ہیں، نہ کبھی دیکھی تھی ملاق کی صورت نہ کچھ اور. تو فیل ہو گئے ہم سارے جب فیل ہو گئے سندھی بلوچ، جو ناظم آباد سے آئے تھے، ادھر بڑے شہروں سے آئے تھے، وہ تو سب تھے. پھر ہم پہ ہنستے بھی تھے. تو وہاں ایک دوسرا مذاق بھی ہوتا تھا. ہم نے کہا نہیں میڈیکل دے کر آئے، تو وہ چیز پوری ہے ہماری. ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں. بہرحال 1 سال تک ہمیں مسجد میں، اس زمانے میں وزیرستان سے تازہ آنا شروع ہوئی تھی اسلام کی فوج. اس نے مولا نے 1 سال ہمیں پڑھایا. رات کو جو ڈنر کے بعد ہم ادھر چلے جاتے تھے، باقی جو ریگولر اسٹڈی ہمارا وہ نقصان ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مولا کا بہرحال سارا سال ہو گیا. کھانے کے بعد مولا بھی سو جاتا تھا، ہم بھی سو جاتے. نہ ہم نے کچھ پڑھا نہ اس نے کچھ پڑھایا، لیکن ہماری فیس سے پیسے کٹ. بہرحال تو میں نے جب اس دوران یہ دیکھنا شروع کیا تو ذہن پہ دیکھا تو یہ بھی ہے کیا. تو میں نے کچھ تفسیریں دیکھنا شروع کی، شبیر احمد عثمانی کی، اس کی. تو اس دوران وہ جو ہمارے ٹیچر تھے اپنا مختار صدیقی صاحب، میں نے کچھ اس سے کوشچن کرنا شروع کیے. میں نے کہا یہ تو مجھے انہوں نے پتہ نہیں کیا انکلیشن، لیکن انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کچھ اور چیزیں پڑھنی چاہیے، اور یہ چیزیں آپ پڑھیں. سر سید کی چیزیں جو ہے، کیونکہ سر سید کو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ تو کافر ہے، نیچرلسٹ ہے. تو سر سید نے معراج کے واقعے پہ اپنی ایک انٹرپریٹیشن دی، یہ دی وہ دی. تو مجھے کہنے کا اچھا آپ کچھ سمجھنا شروع ہو گئے یہ نا. تو پھر انہوں نے کچھ اور چیزیں دی. اور میں نے فرسٹ ٹائم ایک بندے کو پڑھا، اس کا نام تھا غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز ہوتا، جس کو آپ لاہوری فرقہ کہتے ہیں، جو پرویزی کہتے ہیں جو. تو پرویز کی کچھ چیزیں میں نے وہاں پڑھی. تو پرویز نے بہت سی چیزوں پہ، ظاہر بات ہے ان کا ایک دوسرا اپروچ بھی تھا. تو پرویز نے ایک کتاب لکھی، نظام ربوبیت. تو اور اس میں اس نے کمپیئر کیا اسلام کا نظام اور سوشلسٹ نظام، کیونکہ اس نے وہ جو لینن کا جو انقلاب آ گیا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ اسلام میں ایکسپلائٹیشن کی اجازت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اس نے اس کو جو ہے جو سوشلزم کو اسلام سے کمپیئر کیا. اس نے کہا ساری چیزیں تو موجود ہیں، صرف خدا ان کے پاس نہیں ہے، اور وہاں خدا ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہی سارا. مولانا عبید اللہ سندھی بھی گئے تھے وہ. تو میں نے پھر اپنا پروفیسر صاحب سے بات کی. تو میں نے کہا، تو کہنے لگے یار ابھی دیکھو تم کنفیوز ہو گئے ہو نا، تو اب کیوں نہیں جا کے ایک طرف تم نے اسلام کی اور ان کی چیزیں، کیونکہ وہ آپ کو میں نے بتایا کمپلسری صلاۃ کا سسٹم آ گیا تھا، نماز پڑھنی پڑتی. ضیاء الحق کے زمانے میں آپ شاید پتہ نہیں تھے نہیں، ہم تو اس اسکول کے ذہن سے تو پڑھنی پڑی صلاۃ. تو اس نے کہا چلو وہ تو اپنے اب ذرا اس کو بھی دیکھنے کی. تو میں نے وہاں سے جو ہے یہ لیفٹ کی چیزیں جو ہے وہ، مطلب میں پرویز سے اس طرف آیا
کہ پرویز نے کہا کہ سوشلزم اور وہ سب کامن سا ہے خدا، تو میں نے کہا چلو سوشلزم کو بھی پڑھ کے دیکھو. تو پھر جو چھوٹی موٹی چیزیں جو پڑھنے کی آئیں ان کو ہم دیکھتے چلے گئے. خیال امروی صاحب کی چیزیں تھیں، وہ قومی سوال، طبقاتی سوال، اور پھر جو ہے ماؤ کی کچھ چیزیں جو یہ آپ کو پتہ کیپٹل بک سال ہوتا تھا صدر میں مل جاتی تھی، یہاں سے چیزیں کچھ لیفٹ کی چیزیں ہوتی تھیں، کچھ چیزیں صاحب شوکت صدیقی صاحب کی کچھ چیزیں دیکھی یہ. تو پھر وہاں سے ایک جو ہے نا ذہنی طور پہ لگا کہ یار یہ تو یہی تو اصل بات کر رہے ہیں. یہ جو لیفٹ کی جو بات ہے وہ عام آدمی کی بات ہے نا. عام آدمی کی جو بات سے پھر نظر آیا کہ عام سیاست بھی ہونی چاہیے عام بات پہ. تو پھر اس سے جو ہے وہ ٹلٹ جو ہے وہ لیفٹ کی طرف ہوتا گیا. پھر اس کے بعد سینئر سے ملاقاتیں ہوتی چلی گئی، جمال نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ناظم آباد میں اس زمانے میں اپنا وہ رہتے تھے ان سے اپنا ملاقات ہوئی پہلی جو تھے. پھر جام ساقی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جب انڈر گراؤنڈ سے نکل کے سامنے آئے تو یہاں پر وہی جو میں نے بتایا سین بے کھوسو صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر جو وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے، محمد لاشاری والے تھے جو ان سے ملاقات شروع ہوئی. تو اس طرح ایک جو ہے نا وہ ماحول بنتا چلا گیا اور پھر چیزیں سیکھنے کی طرف چلتے چلے گئے. تو آپ نے جوائن کیا؟ مطلب جوائن تو یہ تو وہ ڈکلائن کا زمانہ تھا نا. مطلب آپ کو بتایا کہ آفیشلی جو میں نے بتایا کہ ہمارا جو اسکول وغیرہ کالج وغیرہ تھا وہ تو کیڈٹ کالج میں تھا، وہاں تو آپ کا کچھ نہیں. آپ ان جو پروگریسو لوگ تھے تو ان سے متاثر ہوتے چلے گئے، لیکن فارملی آپ نے جوائننگ نہیں. ہاں مطلب کئی آپشن تھے کہ بھائی کمیونسٹ پارٹی جوائن کرو، مطلب ایک آپشن تھا. دوسرا آپشن مختلف پارٹیاں، مزدور کسان پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ تو پھر کی پارٹی تھا، یہ تھا کہ جی وہاں جوائن کرے، سب کچھ تھے. پھر کیونکہ اس دوران میری اپنی ایجوکیشن پی ایچ ڈی والا بھی کام چل رہا تھا، یہ والا سب چھوٹا موٹا جو ٹیوشن ویوشن پڑھا کے کام چلاتے تھے وہ بھی ساتھ چل رہی تھی. تو وہ اپنا سمپیتھی تو تھی، لیکن وہ پراپر جو ہے جس کو ہم کہیں نا کہ جی کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. مطلب ڈی ایس ایف سے سمپیتھی تھی ہماری، ایک آپ کو پتہ ہے ایس این ایس ایف بھی موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھی. تو میری سمپیتھی جو تھی وہ ڈی ایس ایف کے پاس جو تھی وہ زیادہ تھی، کیونکہ ایک پوری ٹریڈیشن موجود تھی نا، ڈاکٹر سرور ہارون اور یہ ساری چیزیں، اور سندھ کی یہ مطلب یہ امداد چانڈیا وغیرہ کی، مسجد چانڈیا وغیرہ کی سب چیزیں موجود تھیں جو کہ ایک ہیلدی ٹریڈیشن تھی. مطلب یہ وہ لوگ تھے جو کہ قومی سوال کی بھی بات کرتے تھے، طبقاتی سوال کو جوڑ کے، یہ ہمارے دل کے قریب تھی. ہم سمجھتے تھے کہ نفرت کی پولیٹکس کے بجائے جوڑنے کی پولیٹکس، کیونکہ جب تک طبقاتی سوال حل نہیں ہوتا ہے تو کچھ جو اور خاص طور پہ ضیاء اللہ کا جو معاملہ بڑھتا جا رہا تھا، مذہب یہ وہ سارے کے سارا، تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ حل ہونا ضروری ہے. تو مطلب سمپیتھی تو میری مطلب ان کے ساتھ تھی، لیکن اب اس کو کہیں کہ فارمر کیڈر تو فارمر کیڈر کر سکتے. آپ نے انالائز کیا ہے کہ یہ جو لیفٹ تھی جس میں پروفیسر جمال نقوی صاحب والے تھے، جی اعزاز نذیر آ گئے، یہ سب سارے لوگ، تو یہ لوگوں میں کیوں نہیں؟ ہاں یہ میرے خیال میں اس کو جو ہے نا پھر جوڑنا پڑے گا 2-3 چیزوں سے. وہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ جو میں نے پھر اس کو بالکل آپ جوڑیں لینن کی سیری سے. جو میں نے کہا نا آپ کو، لینن نے کہا کہ بھائی یہ انقلاب تو لیڈر جیسے انقلاب آ گیا تھا نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پہ پہلے اپریل میں آیا، پھر اس کے بعد اکتوبر میں آیا، اس نے کہا یہ ہم ماسکو لینن گراڈ تک انقلاب لا کے نہیں بدل سکیں گے جب تک کہ ہم نیچے تک ماسس میں نہیں جائیں گے. اور پھر جو ہے لینن نے پھر اپنا جو ہے نا پورا جو کسان کوشچن اٹھایا، پیزنٹ کوشچن اٹھایا، پیزنٹ کوشچن کے اوپر پوری ایک لانگ ڈیبیٹ ہے، پورا جو لینن کا ورک ہے کہ کس طرح سے ہوگا یہ سارا جو وہ اپنا جس کو ہم کلکس کہتے ہیں سارا کا سارا اس نے وہ انٹروڈیوس کرایا. اس کو اگر آپ سب کانٹیننٹ یا نڈے کھنڈ کی پولیٹکس میں اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی بہت لمبی ایک یہ ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بات کی کہ جی کسانوں کی تحریک جو ہے وہ گاندھی کے زمانے میں بھی، یا نیل کی تحریک جو تھی نا کہ یہ پوری 80s سے لے کے جو فرائضی تحریک اور یہ ساری تحریکیں جو بنگال کے اندر اس کے اندر مختلف جگہوں پہ چل رہی تھی. تو لامحالہ جب یہ کمیونسٹ پارٹی بنی، آپ کو پتہ ہے 1925 اس کے دوران جب بنی ہے ساری کمیونسٹ پارٹی کانپور میں، اس کے بعد پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن بنی، یہ سب بنی، تو آل انڈیا کسان سبھا بنی. آل انڈیا کسان سبھا جو تھی اس نے اس ایجنڈے کو اٹھایا. تو انہوں نے اٹھانے سے پہلے میجر پولیٹیکل پارٹیز کو کہا تھا کہ آپ اس کو اٹھائیں. مطلب مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کنفیوز تھی سارے اس مسئلے پہ نا کہ جی
کیونکہ وہ ابھی تک لینڈ ریفارم یہ ساری چیزیں، اور کبھی تک یہ ساتھ میں جو نا برٹش کولونیل سسٹم کا ایک حصہ تھی نا کہ جی لوگ محدود پیمانے پہ گورنمنٹ مل جائے، اقتدار مل جائے. 1999 کا ریفارم آیا، سب کچھ آیا، 1935 کا ایکٹ آیا، یہ ساری چیزیں وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ. تو پھر جو آل انڈیا کسان سبھا آئی، اس نے پہلی مرتبہ جو یہ جو ہے اپنا پیزنٹ کوسچن، کسان تحریک کے اوپر بنگال کے اندر جو انتہا قسم کا جو تھا، تو پھر اس نے ان پارٹیز کا بھی دماغ ٹھکانے کر دیا، مین پارٹیز کا بھی. تو اس کے دوران بہت سی تحریک، ایک جو آپ کہتے ہیں تلنگانہ کی تحریک، جس سے یہ اپنا جو ہے حسن ناصر وغیرہ بھی سامنے آئے اور مختوم محی الدین بھی سامنے آئے. اور پھر یہ جو اس سے پہلے جو تھی ہمارے پاس سندھ میں یہاں جو ہے وہ حیدربگ جتوئی والی جو اپنا ہاری تحریک اور ساری تحریکیں جو ہے الگ الگ علاقے میں کام کر رہی تھی، جس میں کامریڈ صوبو وغیرہ بعد میں آ گئے. تو بنگال کے اندر جو تھی پارٹیشن کے بہت قریب ایک تحریک آئی جس کو ہم کہتے ہیں تباگا تحریک. تباگا تحریک جو تھی وہ وہی تھی کلاس کسانوں کی تحریک تھی، جس کے اندر ہندو مسلمان سب شامل تھے، جس کے نا کہ تحریک. تو اس تحریک کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تحریک تھی جس نے بہرحال جا کے بنگال کے اندر کسان کو ریزالو کر دیا. لینڈ ریفارم آ گئے بنگال کے اندر. ویسٹ پاکستان نے یا ویسٹ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس تحریک کو وہاں تک محدود رکھا اور اس کو کلر دیا کہ یہ ہندو کی چلائی ہوئی تحریک ہے. اور تیاباگا جو باقی کو تحریک چلا رہی تھی وہ سب کچھ اس کو ایلیگیشن دیے اور سب کچھ الزام تراشیاں کی کہ یہ تو ہندوؤں کی چلائی ہوئی تحریک ہے، سب کچھ ہے. اور آپ تصور کرو کہ وہاں کسان تحریک چل رہی ہے اور پنجاب کے تقریباً سب سے بڑا جاگیردار فیروز خان لون، اس کو آپ نے وہاں گورنر بنا کے بھیج دیا ایسٹ پاکستان میں. یعنی پیغام دینا تھا کہ ہم نے جاگیرداری کو ختم نہیں ہونے دینا. تو لیفٹ کی جو موومنٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن پھر بھی ان کی ایک چلی، سب کچھ ہوا. تو یہاں جو ویسٹ پاکستان ہے، ویسٹ پاکستان کے اندر وہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا. ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، ایک جو ہے اپنا سوسائٹی تھی جو کہ ابھی تک پیری مریدی کے سسٹم کے اندر موجود تھی. تو وہ پیری مریدی کا سسٹم، ٹرائبل سسٹم جو ہے اسٹیٹ نے اس کو انڈو کرنے کے بجائے ری انفورس کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ نہیں گئے اور یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، مذہبی یہ لوگ تھے، فلاں چیزیں جو سب سوشلسٹ چیزوں کی عکاسی نہیں کرتے نا. جی. تو ایسے عالم میں دو باتیں ہیں کہ بھاشا نہیں کامیاب ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے ہیں. بھاشا نہیں نا؟ ہاں جی جی بالکل. مولانا عبدالحمید بھاشانی، بالکل آپ صحیح کہا. بھٹو صاحب حالانکہ ایوب خان سے رشتہ توڑ کے آئے تھے، جی وہ کامیاب ہو جاتے جی 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 اور لوگ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے آج تک. جی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کرنا نہیں چاہا تھا، کیا مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ ہاں مطلب دیکھیں بھاشانی صاحب نے جب بات کی تو وہ پورا ماؤس تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، بالکل پورا ماؤس تھا اور سب کچھ تھا. بھاشانی کے ساتھ ایک بدقسمتی یہی ہوئی نا کہ جب وہ تحریک وہاں چلی، کیونکہ پاکستان اس وقت جو تھا پورا چائنیز اثر میں تھا، آپ کو پتہ ہے، اور انڈیا کا تو پرو رشیا تھا. اور وہ جو ڈیوائڈ تھی پرو رشیا پرو چائنا کی، تو لوگ کہتے ہیں یہ جی جو پرو ماؤس تھے ان کو ڈائریکشن تھی کہ اسٹیٹ آف پاکستان سے اس طرح کا جھگڑا نہیں کرنا، نہیں کرو. تو انہوں نے کون سا کیا؟ میں وہی آپ سرچ کر رہا ہوں نا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جس طرح مولانا بھاشانی، اس کا ڈیمیج بھی ہوا نا اس کو بھاشانی کا. کہ بھاشانی جو تھا ٹوبا ٹیک سنگھ کانفرنس میں بھی آیا، پاکستان کی جو لیڈ تھی وہ بھی ڈر گئی. پھر جب وہاں جا کے بھی اس نے اس چیز کو کیا تو اس کا فائدہ پھر ایک نیشنلسٹ فورسز نے لیا، جو شیخ مجیب نے جب 6 نکات بنائے. یہ تو اصل میں جو بھاشانی کے نکات ہیں نا. پہلے تو میں بتاؤں کہ ہوا کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی کامیاب ترین کسان کانفرنس کے بعد پاکستان میں یہ بات آ گئی کہ یہ بڑا لیڈر ہے. جی جی ٹھیک. بالکل. پھر 70 میں جو بھولا طوفان آیا، جی جی جس میں 2 سے 3 لاکھ لوگ مر گئے، زیادہ مرے کہتے ہیں. شیخ مجیب نے ان کو کہا کہ چلو ادھر چلیں.
انہوں نے کہا کہ نہیں، فرض کرو یہ انڈر ڈائریکشن تھا کہ بھائی ہم چین نواز ہیں فلاں فلاں فلاں، مجیب ادھر گیا، ویکیوم تو جو فل کرے گا لوگ اس کے پیچھے جائیں گے نا۔ بالکل، یہ دیکھیں، یہ جو باشانی صاحب کی جو تحریک ہے نا 60s میں، اس کو باشانی صاحب نے نام دیا گھیراؤ تحریک۔ گھیراؤ تحریک مینس کہ وہی جو تھا وہ سمجھا تھا کہ جی کسی حد تک پیزنٹ کوشچن تو ریزالو ہو گیا ہے نا، مطلب وہ جو میں نے بتایا لینڈ ریفارم آ گئے، چھوٹی زمینیں مل گئیں، تو جو ویسٹ پاکستان کا جو کیپٹلس وہاں گیا ہوا تھا، آپ کو اصفہانی سے لے کے یہ سارے جو بڑی بڑی فیملیز تھی نا، سارے منشاز اور یہ انہوں نے لگائی تھی، وہ ایک ایکسپلائٹیشن کا نیا رجحان تھا نا۔ تو باشانی صاحب کا تھا کہ جی ہمیں انڈسٹریلائزیشن جو لائے گا وہ پرولتاریہ ریوالو لائے گا، تو ہمیں پرولتاریہ کی طرف کا، تو ایک دو ماڈل تھے، اور وہ جو نہیں کرتے تھے وہ گھیراؤ کر دیتے تھے، یاد ہے نا آپ کو جب نیا آتا تھا، تو اسے بعد میں جا کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے شکایت کی کہ جی باشانی کو بولو یہ سلسلہ ختم کرے۔ باشانی کو بہت سی چیزیں کمپرومائز کرنی پڑی، ایک پاپولر پولیٹکس طرح ہونے، تو پھر وہ کٹ آف ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایج فیکٹر بھی تھا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ کنہوں نے؟ گھیراؤ نہ کرتے، ہاں لوگوں کو تو ساتھ رکھتے نا۔ جی ہاں، یہ مطلب تاریخ کے ایک فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت سے ڈی کس طرف، مطلب میں یہیں آ کے آپ کے بات کرتا ہوں، ویسٹ پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، مطلب ایسٹ پاکستان تو چلے، ان کو تو چھوڑ ان دیں۔ کو تو چھوڑ دیں، ویسٹ پاکستان پہ آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یہ ایک وقت میں جب یہ پارٹی کی لائن بنی، جب وہ 48 مارچ میں جب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا کہ پارٹی ڈیوائیڈ ہوگی اور یہاں سجا ظہیر آئیں گے اور سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، تو ایک جو نہیں کہتے جس وہ آپ کہتے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کر رہی ہوتی، وہ گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوا نا۔ آپ نے سوچا کہ مطلب اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے سوچا کہ جی ٹھیک ہے ہم شہروں میں کام کریں گے اور یہ کریں گے تو اس سے کوئی ایک چینج آئے گی، مطلب یہ حسن عابدی صاحب والے یہ سارے لوگ جو اپنا بڑے لوگ تھے سارے، جی سارے بڑے لوگ سارے تھے، بڑے لوگ تھے اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ لیکن اس پہ ایک آپ کو ذہن میں اور بات بھی رکھنی پڑے گی، ذہن میں وہ یہ رکھنے پڑے گا اس ملک کا اسٹرکچر۔ مطلب 47 میں جب پارٹیشن فائنل ہو گئی، ورلڈ وار 2 کے بعد انگلینڈ ویک ہو گیا اور کیپٹلسٹ بلاک کی لیڈرشپ کنورٹ ہو گئی امریکہ کے پاس، تو امریکہ نے اپنا سفارت خانہ کھول دیا دہلی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو جب پارٹیشن کے پاس قریب ہونے لگی تو امریکن لیڈرشپ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا شروع کیا نا، کیونکہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ سے وہ سب سے ملے، جو میڈیکل پارٹی کانگریس سے بھی، اکالی دل سے بھی، سب سے، تو وہ جناح صاحب سے بھی ملے۔ اب 1 جولائی 1947، اب یہ ڈاکومنٹڈ ہے، مطلب جو سائفر آج کل چلا تھا نا پوری 2022 میں، تو اس سائفر میں اس وقت تھرڈ سیکرٹری نے جناح صاحب سے بھی ملاقات کی اور جناح صاحب کو بولا کہ بھئی کانگریس تو کہتی ہے کہ آپ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے، پاکستان فیزیبل نہیں ہے نا، یہ جو ضد کر رہے ہیں 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد دوبارہ ہمارے پاس مرضی پر آئے گا، تو آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ کے پاس پلان ہے، آپ کیسے اپنا ملک چلائیں گے؟ آپ کو تو اکنامکلی، تو یہ ریکارڈڈ ہے ابھی، مطلب میں اب اگر انہوں نے ریکارڈ غلط کیا تو الگ بات ہے، لیکن چھپا ہوا ہے، اور یہ پھر اس کے بعد وکٹ رحمان کی بک میں بھی آ گیا ہے، اور پھر اپنا جو ہے حسین حقانی کی کتاب میں بھی آیا ہے، حمزہ صاحب نے بھی اس کو سائٹ کر دیا، ہر جگہ یہ مطلب اب یہ ویل ریکارڈ ہے۔ تو کہتے ہیں جناح صاحب نے کہا ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کمیونزم کے آگے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہم کمیونزم کے آگے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوں گے، اور آپ کا اور ہمارا یہ گول تو کامن ہے، تو ہم تو کامن مل کے آپ کے ساتھ کام کریں گے، تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ کامن کام کریں گے۔ تو جو اسٹیٹ جی یہ ہوا، اب اینٹی کمیونزم یا اینٹی سوشلزم قائد اعظم امریکہ کے ساتھ، انگریز کے ساتھ بیٹھا، فرض کریں تاریخ سچی ہے جھوٹی ہے اس پہ تو ہم نہیں کریں، ہم سمجھ رہے ہیں یہی تھا، جی ٹھیک۔ تو اس زمانے کی کمیونسٹ پارٹی کا پارٹیشن پہ کیا رول ہے؟ ہاں، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ میں اپنا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے 1942 میں جو کمیونسٹ پارٹی کا ڈاکومنٹ آیا تھا ان پاکستان کوشچن، ٹھیک ہے، ان پاکستان، ابھی میرے خیال میں وہ کمیونسٹ پارٹی والے جو ہے وہ اس کو چھاپیں گے، ابھی اس کو آئے گا تو آپ اس پہ پڑھیے گا۔ تو کمیونسٹ پارٹی کا اس سارے مسئلے میں خاص وہ جو تھا اپنا ویو تھا،
اور وہ ویو تھا انہوں نے ایگزسٹنگ جو سچویشن تھی اس کے اندر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ورلڈ وار 2 میں جب یہ حملہ ہو گیا اپنا اس پہ لیننگراڈ پہ، ٹھیک ہے نا، کہ جب وہ جرمنی وہاں تک پہنچ گیا، ایڈوانس کر رہا تھا، تو پھر ایک الائنس بننا شروع ہو گیا نا، کہ جس میں امریکہ، لندن اور رشیا کا الائنس بن گیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی نے بھی ایک ٹرن لیا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم الائنس ہیں تو اب ہم وہ جو ہے الائی جو ہے نا کریں گے. تو کمیونسٹ پارٹی نے اس جو 42 میں اور 43 میں سے ڈائریکشن چینج کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فاشزم کے اگینسٹ مل کے لڑنا ہے. فاشزم کے اگینسٹ مل کے، مطلب فاشسٹ ہے ہٹلر، فاشسٹ اٹلی ہے، جرمن اور وہ اٹلی اور وہ سارا جاپان، وہ جو ہٹلر اینڈ الائیڈ، جی وہ ہے، ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے تو ہم نے ساتھ لڑنا. وہاں پہ ابھی جا کے بات ٹھہری کہ جی یہ جو ہے وہ پارٹیشن جو ہے، تو اس وقت کمیونسٹ پارٹی نے بہت سارا دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو سوال ہے، یہ میں اوریجنل ڈاکومنٹ آپ کو ساتھ شیئر کروں گا جب بھی میں نے ٹرانسلیٹ کیا چھپے گا. اس میں انہوں نے یہ دیا کہ کیونکہ قومی سوال یا قومی جو شناخت ہے، تضاد ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے سب، کیونکہ انڈیا واز نیور اے یونائٹیڈ کنٹری نا، کہ وہ ڈیوائیڈیڈ تھا. آپ کو پتہ ہے ایون کہ مغلوں تک بھی وہ بنگال الگ ہوتا تھا، اور ساؤتھ اورنگزیب کی آخری عمر تک لڑتے لڑتے قبضہ کرتے کرتے رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ شناختیں موجود ہیں، زبانیں موجود ہیں، لوگ ایون کہ ہندو دھرم الگ شناختیں موجود ہیں. تو مسلمان کوسچن کو بھی کلچری اور سینس میں ایک قومی شناخت کے طور پہ لی جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ٹھیک ہے، مسلمان کو بھی کوئی نئی قوم بنائی انہوں نے. تو یہ دو قوم نظرے پہ آ گئے نا. جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. کیوں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب وہ کی جو ہے، کیونکہ انہوں نے پھر کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کا کانگریس سے اختلاف تو موجود تھا نا، آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے وہ، پھر میں آپ کو اسی طرف جا کے بات کروں گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ جی کانگریس کی لیڈرشپ بھی کچھ جو ہے وہ سوالوں پہ کلیئر نہیں. جیسے کسانوں کا سوال تھا، جب نے بتایا نا کہ آل انڈیا کسان سبھا کمیونسٹ پارٹی کا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے یا کانگریس کی جو چیز ہے، وہ بھی ایک ڈومینیٹلی ایک خاص کلر، ایک مذہبی رنگ، جو کہ گاندھی نے کلر چینج کر دیا تھا، وہ الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک خاص کلر کو ڈیولپ ہو رہا ہے. اور نے کہا کانگریس بڑی حد تک دلتوں کو بھی اگنور کر رہی ہے، جس پہ یاد ہے بعد میں ڈاکٹر امبیڈکر کو گاندھی کو شامل کرنا پڑا. پھر اس نے جو ہریجن کا نیا نام ڈسکور کیا، دلت سے نکال دیا. تو اس نے کہا یہ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب یہ کلر آ رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ ایک سینس جا رہا ہے کہ وہ مارجنلائز ہو رہے ہیں سارے. کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو کانگریس کی سرکار تھی. 1930 کے الیکشن ہوئے، 37 میں جو گورنمنٹ بن گئی تھی، پھر کانگریس نے ریزائن کیا تھا، پھر کانگریس کی لیڈرشپ چلی گئی تھی. تو مسلمانوں نے کسی حد تک برٹش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. آپ کہیں نا پورا پنجاب کے اندر جو تھی وہ ریزائن کے بعد وہاں گئی تھی. ایک پورا لمبا ڈبیٹ ہے اس پہ، پھر بات جانا تو آؤٹ آف کوشچن. تو وہ ایک سینس تھا. تو جو اپنا جو کمیونسٹ پارٹی نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں پاکستان کی حمایت کی، اور اس صرف پاکستان کی نہیں، اس نے کہا کہ ساری، ان کا یہ تھا کہ ایک لوز فیڈریشن ہونا چاہیے. انڈیا ایک، ان کے سامنے سوویت یونین والا ماڈل ایک موجود تھا کہ جی کس طرح لینن نے 1926 میں، جب یہ آپ کو پتہ ہے نیشنلٹی، سینٹرل ایشیا اور پورا ان سب کو، بالٹک اسٹیٹ کو ایک رائٹ بھی دیا کہ آپ الگ ہونا چاہیں تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ شہر میں رہنا چاہیں ہم آپ، اور چاہیں تو کسی بھی وقت آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. وہی 1991 میں جو استعمال ہوا. ان کا کہ وہی والا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کانگریس ایک اسٹرانگ سینٹر چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے نا کہ کانگریس تو سینٹرل، تو کہا کہ نہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آئیڈینٹیٹیز اور اس دن ضائع ہوں گی. ساؤتھ انڈیا بالکل کمپلیٹلی تامل ڈفرینٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو آندھرا الگ ہے، یہ سب چیزیں الگ ہے، بنگال کا ایک الگ انہوں نے کہا کہ یہ بے شک الگ رہے. اس میں پھر جو یہ والا جو ہے اپنا، جس وقت اس کو پاکستان کہے، تو انہوں نے بالکل ڈیموگرافی نکالی. 80% پاپولیشن سندھ کی مسلمان تھی، آپ کو بھی پتہ ہے. بلوچستان کے اندر 90% پاپولیشن مسلمان تھی. اس طرح کے پی کے اندر بھی سیم 90% مسلمان پاپولیشن. اور پنجاب کے اندر 45 55 یا 60 اور 40 کے، یا ویسٹ، لیکن پھر بھی ویسٹ پنجاب جو تھا ڈومیننٹلی مسلمان تھا، ایسٹ پنجاب ہندو اور سکھ تھا. انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی ایک بڑا کنفیڈریشن ہو
جس کے اندر شناختیں بھی موجود رہے، مذہبی شناخت بھی رہے، لنگوسٹ کی شناخت بھی موجود رہے، اور ایک جو ہے وہ ہارمونی بجائے اس کے کہ جی ٹوٹ جائے انڈیا ٹوٹ یہ سب ہو گیا سب نا. ہو گیا. اب یہ تقسیم ہے. جی تقسیم کے آپ حامی ہو گئے. وہ بحالت مجبوری حامی ہو. نہیں بحالت مجبوری پارٹیاں پالیسی دیتی ہیں. جی 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 اس میں انہوں نے کہا بھائی ہم قبول کرتے جی جی بالکل. تقسیم. ٹھیک. جی اب تقسیم قبول کی. جی جی دو چیزیں انہوں نے رکھی. دو قومی نظریے کو بھی قبول کیا کہ مسلمان ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں تو ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے. جی دوسرا کہا کہ مختلف جو زبانیں ہیں اور کلچرز ہیں ان کا تشخص بھی برقرار رکھنا چاہیے. ٹھیک. جی اب کمیونسٹ پارٹی مائگریٹ ہو کے آتی ہے یہاں. ٹھیک. تو یہاں انہوں نے کلچرل انٹیٹیز کے ساتھ انصاف کیا یا صرف مسلمانی پہ چلے؟ میرا خیال پھر تو مطلب میں اس کو اس سینس میں لوں کہ مطلب انہوں نے ایک اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کی. جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ سوویت یونین کا ماڈل لے کے یہ الگ الگ ہوگا. مسلم لیگ نے اس کا بھرپور فائدہ لیا. مسلم لیگ نے اس کا بھرپور فائدہ لیا. اس پہ بہت اچھی کتاب آج یہ ریسنٹ ڈیز میں وہ ہے کریٹنگ نیو مدینہ. ٹھیک ہے. کانشیسنیس آف جو مسلم آئیڈینٹی ان نارتھ انڈیا ہے نا اس کے اندر بہت اچھا پروفیسر ولمٹ پنڈت نے اس کی کتاب کو کیا ہے. اس کے اندر پورا انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کا انالائز کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی جو تھا نا اپنا کمیونسٹ پارٹی کی جو تھے انقلاب وہی سارے اخبارات نکلتے تھے انہوں نے کس طرح جو کے مشرف صاحب آئیڈیالوگ تھے نا سارے کے اور وہ جو تھے جو الہ آباد میں جب مسلم کانگریس کا ہیڈ کوارٹر تھا جس میں جو ہے یہ اپنا مسلم لیگ یہ جو کمیونسٹ پارٹی کے کیا ہے اپنا کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی پاکستان میں جو آئے تھے جنرل سیکرٹری سجاد ظہیر صاحب سجاد ظہیر صاحب کے مشرف اور یہ سارے اور یہ جو تھے ڈاکٹر زید احمد یاد ہو پورا یہ جب وہاں کانگریس کا آئیڈیالوگ تھے نا جو الہ آباد میں سارا راج بھون چلاتے تھے ساری چیزوں کا. تو جب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تضاد کے لیے بہتر تضاد کا حل یہ ہے کہ جی دے دیا جائے اور پھر تعلقات نارمل ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ واقعی ایسا تھا کہ جی ایک وشفل تھنکنگ تھی جو کہ پوری نہیں ہو سکتی. چلیں وہ چھوڑ دیں. ابھی انہوں نے یہاں پالیٹکس کی. جی ٹھیک. پالیٹکس کے نتائج ایسے ہیں جو ہم بتا سکیں کہ بھائی یہ کمیونسٹ پارٹی کی وجہ سے چیزیں بڑھی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو پولیٹکس ہی نہیں چل سکی. نہیں. کمیونسٹ کے پاس تو یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ پالیٹکس چل ہی نہیں سکتی. کمیونسٹ تو پالیٹکس چلتا وہ تو سوسائٹی کریٹ کرنے والے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کس طرح کا وہ کام کیا جو نظر آئے؟ میرے خیال میں ٹریڈ یونین میں کچھ کام ہوا جیسے مرزا ابراہیم وغیرہ نے کیا. آپ کو بھی پتہ ہے. اب صوبو صاحب نے جن نے مشکل حالات میں کام کیا آپ کے سامنے. نہیں میں فرد پہ تو قائم ہوں نا. بہت سارے افراد ہیں. بہت سارے. حسن ناصر بھی ہے تو نذیر عباسی بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں فرد سے آگے کیا ہے. ہاں نہیں مطلب میں وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹریڈ یونینز کا نظام بنا. ریلوے ٹریڈ یونین پاکستان کی بہت مضبوط ٹریڈ یونین تھی. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اسی طرح پروگریسو جو اپنا جرنلزم ہے اب آپ بتائیں نا مظہر علی خان انہوں نے پورا سیٹ اپ کیا پر جو ہے وہ امروز سے لے کے یہ سے لے کے یہ ساری چیزیں جو بنائی پاکستان نے انہوں نے سوسائٹی کے اندر کم از کم ایک کانشیسنیس تو ڈیولپ کی نا. ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے. ہاں اب اگر یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا تو پھر ہر ایک کے لیے اسپیس بنتی نا. ہر ایک کے لیے اسپیس بنتی. ہر ایک ڈاکٹر صاحب میں پھر بتا رہا ہوں نا یہ پروسیس کی محتاج ہوتی ہی نہیں ہے لیفٹ کی پارٹیاں. نہیں وہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں 54 کے اندر جس طرح کا ریپریشن ہوا یہ سارے نوجوان سے لے کے سب جیلوں میں گئے. انہوں نے MBBS کی ڈگریاں تک وہاں تک کہ آپ کو بھی پتہ ہے ٹریڈ یونین یہ سب کچھ ہو گیا. جب اسٹیٹ کے اندر اس لیول کا ریپریشن ہو اسٹیٹ کے اندر اس لیول کا ریپریشن ہو کہ آپ سارے دور دروازے بند کر دیں سارے دور جہاں پر کوئی چیز ہو ہی نہ رہی ہو تو اس کے اندر ایک خاص مطلب سائیں عزیز اللہ ہے
وہ جاتا ہے جیک آباد میں لاڑکانہ میں، جس طرح سے آپ کے سامنے ہے، آپ نے اسکرین بھی پڑھی ہے کہ وہاں جا کے جس قسم کا کام ہے تو ایک خاص حد تک ہی وہ کام کیا جا سکتا ہے نا. اس کے بعد تو پھر یا تو پھر انقلاب کا ایک خاص سیکٹر ہوتا ہے نا، تو آپ نے ساری چیز بند کر دی. آپ نے وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بنگال کے اندر بھی انقلاب نہیں آ سکا، چاہے بادشاہانی جیسی قیادت موجود تھی، لیکن انقلاب تو نہیں لا سکی نا، کیونکہ آپ نے چیزیں جو اس حد پر لے گئے. آپ تو ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئے، آپ سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے ایون کہ مین اسٹریم پولیٹکس نہیں ہو سکی. آپ بتائیں باچا خان کیا انقلاب لا سکا، سمد اچکزئی کیا لا سکا؟ نہیں، ان کے تو دعوے ہی نہیں ہیں نا کمیونزم کے. نہیں، لیکن ایک پرو پیپل ہیں، پرو پیپل تو تھے نا، پرو پیپل ہیں. پرو پیپل تو تھے نا. ٹھیک ہے، تو میں پھر پوچھ رہا ہوں، فرض کریں ڈاکٹر امام علی نازش ہے، ہاں جی اعزاز نذیر ہے، ہاں جمال نقوی ہے، جام ساکی ہے، ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ، یا اوپر شاعروں میں یا حسن عابدی صاحب والے ہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے، فیض ہے، سب ہے. فیض احمد فیض صاحب والے ہیں سارے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اچھے شاعر پیدا کیے، اچھے صحافی پیدا کیے، اور ان حلقوں میں ہم نے بہت اچھا کام کیا، ہوں. ٹھیک. ایک وقت میں پھر میں کتاب لکھتا ہوں کہ یہ میں نے سب کچھ غلط کیا. ہاں نہیں، اس سے تو میرا بالکل شدید اختلاف ہے. آپ نہیں. جمال نقوی کی طرف اشارہ کریں. ہاں، ہم سمجھتے ہیں، میں پروفیسر جمال نقوی تو بہت پڑھے لکھے، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، سچی بات ہے. میری کمیونزم پہ یا کمیونسٹ لٹریچر پہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں جو پروفیسر جمال نقوی جیسے آدمی کی ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی یا ہے، یا جام ساکی صاحب کی، کیونکہ وہ تو اس وقت پرائمری سورس کے قریب تھے. میں تو نہیں. میرا آج بھی اس بات پر فرم جو ہے نا ہے کمٹمنٹ کہ جب تک طبقاتی نظام کا، استحصالی نظام کا خاتمہ آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ 79 میں نیو لبرل اکانومی آئی، ٹھیک ہے نا، ایک طرف تھیچر آئی، دوسری طرف ریگن آیا، تیسری طرف جو ہے پنوشے آیا، اور پوری دنیا کا نظام آپ نے تبدیل کرنا شروع کیا. 91 میں آپ نے جشن منایا، 89 میں برلن وال گر گئی، آپ نے پولینڈ میں سولیڈرٹی کا خاتمہ کیا. آپ کے سامنے ہی ہے پورا بالکن اسٹیٹ اور سارا اس کا وہ کیا. آپ نے جشن منائے. جشن منانے کے بعد آپ نے 91 میں فارملی سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ نئی دنیا کا آغاز ہو گیا. اب آپ مجھے بتاؤ 60s کی دنیا، 70 کی دنیا اور آج کی دنیا، آپ بتائیں کیا ہم پروگریس کی طرف گئے، ہم ریگریس کی طرف گئے؟ ریگریس کی طرف گئے نا. آپ کمیونزم کو چھوڑ دیں، آپ سوشلزم کو چھوڑ دیں، چلیں جی وہ تو شکست کا آ گیا. آپ نے جو فتح کا نعرہ لگایا تھا، آپ فتح کے نعرے کو آج آپ ٹرمپ کی صورت میں، نہیں، میں سوال یہ نہیں کر رہا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے عوام کی حالت یہ بنائی ہے کہ بخوشی کہیں، بحالت مجبوری کہیں، نریندر مودی کو پھر سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، ٹرمپ کو پھر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ساری ہیومن رائٹس، ساری جو کریڈیبلٹیز ہیں، سارے جو مورل ایشوز ہیں، سارا جو فلسطین اور غازہ، شام اور تیونس، یمن اور مصر، لیبیا اور عراق، افغانستان، یہ سب برینڈ ہے نا، تماچا ہے ہیومن رائٹس کے سارے ایشوز پہ، امریکہ جیسے ملکوں پہ نا، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ورلڈ کے اس سارے تناظر میں آپ کے جو بھی کمیونسٹ آئے یہاں پہ، انہوں نے یہاں لوگوں کی پالیٹکس کرنے کے بجائے یا چین کی طرف دیکھا یا روس کی طرف دیکھا. بالکل. چین ملٹائی اس میں اکانومی میں چلا گیا، مکس اکانومی میں. آپ ختم ہو گئے، آپ بادشاہ نہیں بن گئے. روس ڈر گیا 91 میں، تو آپ نے چوگائی تبدیل کر دیا اور کتاب لکھ دی کہ بھائی یہ میرے ساتھ نہیں، اور میں نے یہ سب کچھ. جی بالکل. میں تو وہ جب آئی تھی کتاب جمال صاحب کی، تو ہمارا تو بہت شدید اختلاف تھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں
کہ مطلب ہم صاحب کا بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے بعد میں صوفیزم کی طرف چلے گئے, ساری پیپلز پارٹی کے ایڈوائزری بنے, وزارت پہ بھی آئے. ہم تو سوچتے تھے کہ اگر ایسے ہی لینی تھی تو پھر تو 70s میں تو بہت اچھا چانس تھا. وہ کرتے پہلے وہ کہتے ہیں وہ عزیز اللہ شیخ صاحب کی جو کتاب آئی جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, تو اس وقت تو اچھا خاصا ڈبیٹ تھا نا کہ جی کیا جو معراج محمد خان وغیرہ اگر الیکشن لڑتے پارٹی کے اندر تو ہو سکتا تھا کہ 20-25 سیٹیں ہوتی. اب اور 20-25 سیٹیں پارلیمنٹ بہت بڑا کام ہوتا. پنجاب سے بھی آپ جیت سکتے تھے, ادھر سے بھی جیت سکتے تھے, ہر جگہ سے. تو ہو سکتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر بہت بڑا کام ہوتا. یہ جو بعد میں امنڈمنٹس آئیں کہ آپ نے کسی کو مسلم کسی کو نان مسلم کا سرٹیفکیٹ بھی دینا شروع کیا, وہ شاید چیزیں نہ ہوتی آپ کے ساتھ. تو یہ اس پہ پھر ظاہری بات ہے اب وہ بات آ جاتی ہے کہ جو بادشاہنی صاحب نے اس وقت کی تھی پرچی کے برچی, آپ نے پرچی کو چھوڑ کے برچی پہ گئے, تو برچی سے گوریلا وار کے ذریعے. تو یہ تو پرچی اور برچی دونوں پہ نہیں گئے نا. تو یہ مطلب برچی کا تو انفراسٹرکچر نہیں بنا سکے اور پرچی پہ وہ شامل نہیں ہوئے. ٹھیک. تو وہ بہت بڑا ڈیمیجنگ تھا. آج بھی اس ایشو پہ ایک سیریس ڈسکورس ہونا چاہیے کہ لیفٹ کی جو یہ 70s کا جو لاس ہے اور 70 سال کا لاس کیا ہے, وہ اس وقت کس طرح سے انٹرونشن ہو سکتی تھی, کس طرح سے چیزیں ٹھیک کی جا سکتی. انہوں نے ڈیمیج کیا کہ آپ ساری باتیں بھول جائیں. آخری سوال کا جواب دیں. ابھی جو پاکستان ہے اس کی جو سوشل کنڈیشنز ہیں اور اس کا جو موڈ آف پروڈکشن ہے, اس کے جو شہر اور دیہات ہیں, اس کے جو صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے پرو پیپل پالیٹکس کون سی ہو سکتی ہے؟ مشکل سوال ہے. مشکل حالات ہیں. ایسے حالات میں دیکھیں ہر سوسائٹی کے اندر کچھ تضادات ہوتے ہیں, کچھ نیچرل تضادات ہوتے ہیں. نیچرل تضادات کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب آرٹیفیشل تضادات کریٹ کر دی جائے اور وہ بائی ڈیزائن کری جائے تو پھر صورتحال بہت کمپلیکس ہو جاتی ہے. پاکستان میں جب بنا ہے سو کالڈ وہ جو بات شروع میں آئی کہ 2 نیشن تھیوری میں بنا, لیکن 2 نیشن تھیوری اتنا بڑا تضاد نہیں تھا. بڑی حد تک نا مطلب سندھ کے اندر بھی لڑ پڑاڑ کام ہوئی تھی, لوگ رہ رہے تھے, ادھر بھی کوشش کی گئی لیکن اتنا نہیں تھا. لوگوں کو ریگریٹ بھی تھا کہ یہ جو سکھ ہندو مار پیٹ ہوئی لوگوں کو, اور 50s میں کچھ حد تک نارمل بھی ہونا شروع ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا نا پھر. لیکن ریاست نے وہی سوچا کہ کیونکہ ایک ان نیچرل بنیادوں پہ کھڑا ہوا ملک ہے, تو اگر وہ ٹائم اینڈ اگین ریمائنڈ نہیں کراتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر لوٹنے کی بات کریں. تو ریاست نے بائی ڈیزائن جو ہے وہ ان نیچرل کانفلکٹ کو فردر ڈیپ کرتی چلی گئی, گہرا کرتی گئی. اب یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ملٹی لیئر کانفلکٹ ہو گیا ہے. ایک طرف جو ہے وہ کلاس کوسچن بھی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جینڈر کوسچن بھی ہے, مذہب کا کوسچن بھی, اور نیشنل کوسچن بھی ہے کہ صوبوں کی شناخت, قوموں کی شناخت, 5-5 ہزار سال کی شناخت جو ہے آپ کہتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے. آپ کہتے ہیں جی وہی جو اس مارچ 48 میں آپ نے نارا ایک زبان ایک کتاب ایک وہ, آپ اس کو دوبارہ بجائے وہ جو شروع میں نے بولا کہ ہم نے سیکھا کیا, ہم نے سیکھنے کے بجائے آج پھر دوبارہ ہم اسی بات پہ انسسٹ رہیں گے جی وہی ہمارا مسئلہ کا ہے. تو جب تک ریاست کے اندر وہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ بابا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے, مسئلہ کا حل یہ کہ لوگوں کے شناخت کو تسلیم کرو, قوموں کی شناخت کو تسلیم, ان کے وسائل پر ان کا حق ہے, اور وہاں سے وہ جو ہم کہتے ہیں باٹم ٹو ٹاپ پہ نہیں جائیں گے آپ, اوپر سے لا کے پالیسی امپوز کریں گے, چاہے وہ جو آپ نے کہا کہ جی پارٹی وہاں سے آ کے پالیسی امپوز کرے, ٹھیک ہے, چاہے یہاں کے اشرافیہ خود امپوز کرے, وہاں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مسئلہ تو ہوگا کہ لوگوں کے جب نیچے کے مسائل ہو, تو نیچوں کے مسائل کی طرف حل کرنے کا پولیٹیکل اس ملک کے اندر جو ہے وہ صورتحال بنتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور پیپلز پولیٹکس کو ایک خاص اور جو ہے نا اپنا سسٹم کے تحت روکنے کا ہر طرف معاملہ چل رہا ہے. اور وہی جو اور پھر مجھے وہی اچھی مثال نہیں ہے لیکن صدیق سالی کا پریشر کوکر یاد آتا ہے کہ 70s میں جو اس نے کہا کہ مطلب سمبولک آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جی پریشر کوکر کو آپ نے اتنا ٹائٹ کیا کہ وہ پھر کیسے بلاسٹ ہوا. اب یہ پریشر کوکر کس صورت میں بلاسٹ ہوگا, میں جیسا آدمی اسپیچ لیس. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر ریاض شیخ صاحب, اور وہ آج کی صورتحال میں اور
پاکستان کے بائیں بازو نے جس طرح ٹائم ضائع کیا اور پراپر پالیٹکس نہیں کی، اور بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ نئے سوال پہ بیٹھنا چاہیے، نئے تضادات ہیں، صوبوں کے درمیان بھی ہیں، نظریوں کے درمیان بھی ہیں، قومیتوں کے درمیان بھی ہیں، تو یہ جو تضادات ہیں اور طبقاتی تضاد بھی ہیں، ان سارے تضادات کو بیٹھ کے اور اسٹیٹ کو نہیں، سب لوگوں کو مل کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اچھے پاکستان کے لیے کون سا اچھا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا، اور خاص طور پر جو سوشو پولیٹیکل دانشور ہیں ان کو ایک نیا نظام وضع کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا، اچھے پاکستان کے لیے، ترقی کے لیے، اور بہتر طریقے سے ایک نیا نظام اور سماج بنانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا۔ اور بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ برچھی کا دور تو ہے نہیں، پرچی کا دور ہے، لیکن پرچی کس کے ہاتھ میں ہو یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو آپ کے لیے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل بیٹھ کے اچھے پاکستان کو مزید اچھا کیسا بنائیں، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے وہ تضادات سے بھرپور ایک ایسا منبع ہے جس میں لوگوں کے پاس امکان اور شکوک کے درمیان بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ لیڈر ٹی وی میں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اس پہ بیٹھنا ہوگا ہمیں، اور بار بار بیٹھنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس بھی سوچیں، یونیورسٹیاں بھی سوچیں، پارلیمنٹ بھی سوچیں، اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی سوچیں، یہ سب سوچیں، ورنہ یہ دیو ہے جو کھا جائے گا سب کو۔ کھا جائے گا۔ آپ کی بڑی مہربانی۔